पैसेज टू इंडिया चैप्टर 50। मिस एडिला पोस्टेड अजीज और एक गाइड ने थोड़ा सा थका देने वाला सफ़र मज़ीद जारी रखा। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि सूरज तेज़ी से बुलंद हो रहा था। हवा ऐसी थी जैसे गर्म पानी का गुस्ल किए हुए, जिसमें मुसलसल गर्म पानी और शामिल हो रहा हो और दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा था। चट्टानें कहती थी मैं ज़िंदा हूँ, छोटे पत्थर जवाब देते थे मैं तकरीबन ज़िंदा हूँ। दर्जों के दरमियान छोटे पौधों की राख पड़ी हुई थी। इनका इरादा था कि वो चोटी पर मौजूद हिलती हुई चट्टान तक पहुँचें, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। वो बड़ी गारों के गिरोह पर ही मुतमईन हो गए। इस रास्ते में उन्होंने कई अलग थलग गारों का सामना किया, जिन्हें गाइड ने उन्हें देखने के लिए कायल किया, लेकिन दरअसल वो वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक दिया सलाई जलाई, उसकी चमक को देखकर तारीफ की, गूंज को जांचा और फिर बाहर निकल आए। अजीज़ को काफ़ी यकीन था कि वो जल्दी कुछ दिलचस्प या पुराने नक्शो नगार भी देखेंगे, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नक्शो नगार मौजूद ही नहीं थे। उनके गहरे ख्यालात नाश्ते के बारे में थे। जब वो कैंप से रवाना हुआ तो बद इंतज़ामी के असरात ज़ाहिर होने लगे थे। उसने मेन्यू का जायज़ा लिया था, एक अंग्रेज़ी नाश्ता, दलिया और भेड़ के गोश्त की चांप्स, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी पकवान भी ताकि बातचीत हो सके, और इस आखिर में पान भी। उसे मिस एडिला कोस्टर कभी भी मिसिज मोर जितनी पसंद नहीं आई थी, और उसके पास से बात करने के लिए कुछ ज़्यादा था भी नहीं, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि वो एक बरतानवी अफसर से शादी भी करने वाली थी। अडेला कोस्ट के पास भी इससे कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर उसका जहन नाश्ते में था तो उसका जहन ज़्यादातर अपनी शादी के मामलात में उलझा हुआ था। अगले हफ्ते उन्हें शिमला जाना था, अंटनी से जान छुड़ानी थी, तिब्बत का मंजर देखना था, थका देने वाली शादी की घंटियाँ, अक्टूबर में आगरा जाना था, मिसेस मोर को भी बम्बई से रवाना करना था। ये सब मनाजर उनके जहन में दोबारा गुजरे। गर्मी की शिद्दत ने उनको धुंधाल दिया। फिर वो अपनी ज़िंदगी के चंदरपुर में संजीदा मामलात की तरफ मुतवज्जा हुई। यहाँ वाकई मुश्किलात थी। रोनी की महदूद नकलो हमल और उसकी अपनी सोच, लेकिन उसे मुश्किलात का सामना करने में मज़ा आता था। उसने फैसला किया कि अगर वो अपनी झंझलाहट पर काबू पा सके, जो हमेशा से उसकी कमज़ोरी थी, तो ना तो एंग्लो इंडियन के ख़िलाफ़ बगावत करे, ना इसके आगे झुके, तो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल और फ़ायदा मंद हो सकती है। उसे बहुत ज़्यादा नज़रियाती नहीं होना चाहिए। वो हर मसले को उस वक्त हल करेगी जब वो सामने आएगा। रोनी की सादा अक्ल और अपनी अक्ल पर भरोसा करेगी। खुशकिस्मती से इन दोनों के पास अक्ल और नेक नियति की कोई कमी थी भी नहीं, लेकिन जब एक चट्टान पर चढ़ रही थी जो उल्टी रकाबी की तरह दिखाई दे रही थी, तो उसने सोचा मोहब्बत का क्या होगा। चट्टान पर कदम रखने के लिए वो दोहरी कतार में निशान बने हुए थे, और किसी तरह ये सवाल उन्हीं से ज़ाहिर हुआ, क्या उसने पहले भी कहीं ऐसे कदमों के निशान देखे थे, और ये तो वही नक्शा था जो नवाब बहादुर की गाड़ी की पहियों की धूल में बना था। और रोनी वो दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। क्या मैं तुम्हें तेज़ी से ऊपर ले जा रहा हूँ? उसके ख्यालात से वो चौंकी जब अजीज़ ने पूछा। वो रुक गई। उसके चेहरे पर एक गैर यकीनी इजहार था। ये इंकशाफ इतना अचानक हुआ कि वो खुद को कोह पैमा की तरह महसूस करने लगी, जिसकी रस्सी टूट गई हो। जिस आदमी से शादी होने वाली उससे मोहब्बत ना करना, और ये इतनी बड़ी बात उसने इतनी देर में जानी। ये सवाल उसने खुद से कुछ पूछा ही था। सोचने के लिए कुछ और मिल गया। वो घबराहट के बजाय उलझन में थी। चमकती हुई चट्टान पर नजरें जमाए खड़ी थी। शाम के वक्त इनकी कुछ इज्जत थी, जिस्मानी राब्ता, लेकिन वो जज्बा जो इन दोनों को जोड़ता है सिरे से उसके अंदर मौजूद नहीं था। तो क्या उसे अपनी मंगनी तोड़ देनी चाहिए? उसका ख्याल नहीं, क्योंकि दूसरों को इससे परेशानी होगी। वो इस बात की कायल नहीं थी कि मोहब्बत कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है। अगर मोहब्बत सब कुछ होती तो चंद शादियाँ हनीमून के बाद बाकी न रहती। हाँ ठीक है, उसने सोचा। अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाते दोबारा चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी। हालांकि वो थोड़ी सी मायूस थी। अजीज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। गाइड छिपली की तरह सतह से चिमटा हुआ था। वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसका अपना मरकज़ सकल हो। क्या आप शादीशुदा हैं डॉक्टर अजीज़? उसने दोबारा रुकते हुए माथे पर बल डालते हुए पूछा। जी हाँ, और ज़रूर मेरी बीवी से मिले, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ लम्हे के लिए उसकी बीवा जिंदा रहे। शुक्रिया उसने बेध्यानी से कहा। अभी चंदरपुर में रात शाम नहीं हुई, और क्या आपके बच्चे हैं?
وہ چندرپور میں نہیں ہے؟ اور کیا آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں بالکل 3، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ آپ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً میں اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں سمجھتی ہوں وہ کتنا خوبصورت چھوٹا مشرقی آدمی تھا۔ یقین طور پر اس کی بیوی اور بچے بھی خوبصورت ہوں گے، کیونکہ عام طور پر وہی لوگ پاتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ اسے کسی ذاتی محبت کے جذبے سے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کے خون میں بے راہ روی کا کوئی عنصر نہیں تھا، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اپنی نسل اور طبقے کی عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا، اور اسے افسوس ہوا کہ نہ تو اس میں نہ ہی روڈنی میں کوئی جسمانی دلکشی نہیں تھی۔ یہ چیزیں شاید تعلقات پہ فرق ڈالتی ہیں۔ خوبصورتی، گھنے بال، ایک اچھا رنگ۔ شاید اس آدمی کی کئی بیویاں ہوں، کیونکہ مسز ٹرٹن کے مطابق محمدن ہمیشہ اپنی 4 بیویوں پر اصرار کرتے ہیں۔ چونکہ سنگلاخ چٹان پر بات کرنے کے لیے اور کوئی نہیں تھا، اس نے شادی کے موضوع پر بات کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے دیانتدار، شائستہ اور تجسس بھری آواز میں کہا، کیا آپ کی ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ یہ سوال جوان کو بہت جھلا دینے والا لگا۔ یہ اس کی کمیونٹی کے ایک نئے عقیدے کو چیلنج کرتا تھا، اور عقیدے پرانے عقیدوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر اس نے کہا ہوتا کہ آپ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں یا کبھی گئے، تو اسے اعتراض نہ ہوتا، لیکن ایک تعلیم یافتہ ہندوستانی مسلمان سے پوچھنا کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں، یہ ایک انتہائی خوفناک بدصورت بات تھی۔ وہ اپنی الجھن چھپانے کا طریقہ تلاش کرنے میں مشکلات کا شکار تھا۔ اسے یہ الجھنیں چھپانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ صرف ایک میرے مخصوص معاملے میں، اس نے ہکلاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پگڈنڈی کے اوپر کافی تعداد میں غاریں موجود تھیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ انگریزوں کو تو ان کی بہترین حالت میں بھی لعنت ہو، ان میں سے ایک غار میں گھس گیا تاکہ اپنا توازن بحال کر سکے۔ وہ آرام سے اس کے پیچھے گئی، بالکل بے خبر کہ اس نے کوئی غلط بات کہتی تھی، اور چونکہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی تو وہ بھی ایک غار میں چلی گئی، آدھا دماغ یہ سوچتے ہوئے کہ سیر و تفریح مجھے بور کرتی ہے، اور آدھے دماغ میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ باقی اپنی شادی کے معاملات ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 60۔ عزیز غار میں 1 منٹ کے لیے رکا اور سگریٹ جلائی، تاکہ جب وہ اس کے پاس دوبارہ جائے تو کہہ سکے کہ میں حواس سے بچنے کے لیے اندر بھاگا تھا، یا اس طرح کی کوئی بات۔ جب وہ آیا تو اس نے گائیڈ کو بالکل اکیلا پایا، جس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس نے کوئی آواز نہیں سنی، اور پھر عزیز نے بھی وہ آواز سنی۔ وہ آواز ایک موٹر کار کی آواز تھی۔ اب وہ کاوا ڈول کے بیرونی کنارے پر تھا، اور 20 گز اوپر چڑھنے کے بعد ان سے میدان کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ایک کار چندرپور کی سڑک سے پہاڑوں کی طرف آ رہی تھی، لیکن وہ اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، کیونکہ کھڑی ہوئی دیوار اوپر سے گھوم کر مڑ گئی تھی، اس لیے نیچے کی بنیاد آسانی سے نظر نہیں آ رہی تھی، اور کار قریب آتے ہی غائب ہو گئی۔ یقیناً وہ کار ٹھیک ان کے نیچے رک جائے گی، وہاں جہاں پکی سڑک ایک پگڈنڈی میں بدل جاتی ہے، اور ہاتھی پہاڑوں میں جانے کے لیے کنارے کنارے چل پڑا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگا تاکہ یہ عجیب و غریب خبر اپنے مہمان کو بتا سکے۔ گائیڈ نے بتایا کہ وہ ایک غار میں چلی گئی تھی۔ کون سی غار میں؟ اس نے غیر واضح انداز میں گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، عزیز نے سختی سے کہا۔ یہاں کم از کم 12 غاریں ہیں، میں کیسے جان سکوں کہ میری مہمان کس غار میں ہے، اور وہ کون سی غار ہے جس میں میں خود تھا؟ اس طرح کا غیر واضح اشارہ جب عزیز نے دوبارہ دیکھا تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس گروپ میں واپس بھی آیا تھا یا نہیں۔ ہر طرف غاریں نظر آ رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے ان کا اصل مرکز اور ان کے دہانے ہمیشہ ایک جیسے سائز کے تھے۔ اس نے سوچا، یا خدا، یہ مس ایڈیلا کوسٹ کہاں گم ہو گئی؟ پھر خود کو سنبھالا اور سکون سے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے گائیڈ سے کہا، آواز دو۔ جب وہ کچھ دیر تک ایسا کرتے رہے تو گائیڈ نے سمجھایا کہ آواز دینا بیکار ہے، کیونکہ مارا بار غار کوئی آواز نہیں سنتی سوائے اپنی ہی گونج کے۔ عزیز نے اپنا سر
اٹھایا، اپنا پسینہ پونچھا، اب پسینہ اس کے کپڑوں کے اندر بھی بہنے لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ جزوی طور پر ایک چھت تھی، جزوی طور پر ایک ٹیڑھی میڑھی گزرگاہ اور سانپ کے راستوں کی طرح ادھر ادھر جاتی ہوئی درزوں سے بھری ہوئی۔ وہ ایک غار میں جانے کی تھا، لیکن کبھی نہ جان پاتا کہ اس نے آغاز کہاں سے کیا تھا۔ غاریں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتی یا جوڑوں میں نظر آتی ہیں، اور کچھ ایک گہرائی کے داخلے کے راستے پر تھی۔ یہاں اس نے نرم آواز میں کہا، اور جب گائیڈ اس کی پہنچ میں آیا تو اس نے سزا کے طور پر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ بھاگا اور اس طرح عزیز اکیلا رہ گیا۔ اس نے سوچا یہ میرے کیریئر کا اختتام ہے کہ میری مہمان گم ہو گئی ہے۔ پھر اسے اس ممبے کا سادہ اور کافی اچھا حل مل گیا۔ مس کوسٹڈ گم نہیں ہوئی تھی، وہ گاڑی میں موجود لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، یقیناً جو اس کے دوست ہوں گے، شاید مسٹر ہسلپ۔ اس نے اچانک ایک جھلک دیکھی، نیچے کی گہرائی میں صرف ایک جھلک، لیکن وہ واضح طور پر وہاں موجود تھی۔ وہ چٹانوں کے درمیان قابو میں دکھائی دیتی ہوئی اور کسی دوسری عورت سے بات کرتی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے اس کے اس رویے پہ کوئی عجیب بات نہ محسوس ہوئی۔ اسے یہ خوشی ملی کہ چلو مس کوسٹڈ محفوظ ہیں۔ اچانک منصوبوں میں تبدیلی کا عادی ہونے کی وجہ سے اس نے خود سے ہی فرض کر لیا کہ وہ جذباتی طور پر کاوا ڈول کی طرف بھاگ کر گاڑی میں تھوڑی دیر سیر کرنے کی امید میں گئی ہوں گی۔ وہ اکیلا ہی اپنے کیمپ کی طرف واپس جانے لگا، اور تقریباً فوراً ہی اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اسے کسی لمحے بھی بہت زیادہ پریشان کر دیتی۔ مس اڈیلا کوسٹڈ کے فیلڈ گلاس، وہ ایک غار کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی، راستے کی سرنگ میں۔ اس نے کوشش کی کہ وہ انہیں اپنی جگہ پر لٹکا دے، لیکن چمڑے کی پٹی ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اس نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب وہ چند قدم آگے بڑھا تو اس نے سوچا اس نے کچھ اور بھی گرا دیا ہوگا، اس لیے وہ واپس جا کر دیکھنے لگا، لیکن وہی پچھلے والی مشکل دوبارہ پیش آئی کہ وہ غار کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ نیچے میدان میں کار کے چلنے کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تاہم وہ اسے دوبارہ دیکھ نہیں سکا۔ چنانچہ وہ پہاڑ کی وادی کی طرف چڑھنے لگا جہاں مسز مور موجود تھی، اور یہاں اسے زیادہ کامیابی ملی۔ اس کے چھوٹے کیمپ کا رنگ اور افراتفری میں جلدی دور سے ہی نظر آنے لگا۔ اس کے درمیان ایک انگریز کی ٹوپی اور خوشی، وہ مسٹر ہسلپ نہیں تھا بلکہ وہ مسٹر فیلڈنگ تھا۔ فیلڈنگ، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے خوشی کے مارے پہلی بار مسٹر کا لاحقہ چھوڑ دیا، اور اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے دوڑا۔ سب کچھ اتنا خوشگوار، خوش مزاج تھا کہ کوئی زور زور سے وضاحتیں، اور ٹرین کے بارے میں فیلڈنگ اپنی وضاحتیں کرتا رہا۔ فیلڈنگ نئی آنے والی کار میں آیا تھا، مس ڈیرک کی کار۔ دوسری خاتون مس ڈیرک تھی۔ باتوں باتوں میں تمام نوکر کھانا پکانے کو چھوڑ کر ان کی باتیں سننے لگے۔ بہترین، مس ڈیرک وہ فیلڈنگ سے پوسٹ آفس میں اتفاقیہ ملی تھی۔ کہا تم مارا بار کیوں نہیں گئے؟ سنا کہ وہ ٹرین سے رہ گیا تو اسے فوراً لے جانے کی پیشکش کر دی۔ وہ ایک اچھی انگریز عورت تھی۔ وہ کہاں ہے؟ گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ رکی ہوئی تھی جب فیلڈنگ نے کیمپ ڈھونڈا۔ گاڑی اوپر نہیں جا سکی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سینکڑوں لوگ ضرور نیچے جائیں گے تاکہ مس ڈیرک کو لے آئیں، اسے راستہ دکھائیں، خود ہاتھی بھی ان میں شامل ہوگا۔ عزیز، کیا مجھے ایک مشروب مل سکتا ہے؟ بالکل، جلدی سے ایک مشروب لینے گیا۔ مسٹر فیلڈنگ، مسز مور نے اپنے سایہ دار جگہ سے پکارا۔ وہ ابھی تک بات نہیں کر سکے تھے کیونکہ اس کی آمد پہاڑ سے آنے والے شور کے ساتھ ہوئی تھی۔ دوبارہ صبح بخیر، اس نے خوشی سے آواز دی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مسٹر فیلڈنگ، کیا آپ نے مس اڈیلا کوسٹڈ کو دیکھا ہے؟ لیکن میں تو ابھی پہنچا ہوں، وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم عزیز۔ تم نے مس کوسٹڈ کو کہاں چھوڑا؟ عزیز جو ہاتھ میں مشروب لیے واپس آ رہا تھا، ایک لمحے کو لیے سوچنا پڑا۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ پکنک، چند ناخوشگوار جھٹکوں کے بعد ایسی چیزیں بدل گئی جو اس کے خواب سے بھی بڑھ کر تھی، کیونکہ فیلڈنگ نہ صرف خود آیا تھا بلکہ ایک غیر متوقع مہمان بھی ساتھ لایا تھا۔ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ وہ مس ڈیرک سے ملنے نیچے گئی تھی۔ خیر قسمت کا معاملہ ہے، لیکن چنچل میں بالکل قبول نہیں کرتا۔ فیلڈنگ ہنسا، جو اس جملے سے نفرت کرتا تھا۔ یہ ہندوستان کے لیے، یہ قسمت کے لیے، اور یہ انگلینڈ کے لیے۔ مس ڈیرک کے ڈرائیور نے قافلے کو روک دیا جو ان کی مالکن کو اوپر لے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور وہ بتایا کہ وہ دوسری نوجوان خاتون کے ساتھ چندر پور واپس جا چکی ہیں۔ اس نے یہی پیغام دینے بھیجا تھا کہ وہ خود گاڑی چلا رہی تھی۔ ہاں، یہ تو بہت ممکن ہے، عزیز نے کہا۔ میں جانتا تھا وہ تھوڑی سی
کسی سیر کرنے کے لیے گئی ہوں گی چندر پور، وہ آدمی غلطی کر رہا۔ فیلڈنگ نے حیرت سے کہا۔ نہیں کیوں؟ وہ مایوس تو ہوا مگر اس نے بات کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ یقیناً وہ نوجوان خواتین بہت اچھی دوست تھیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کو ناشتہ کروائے، پھر بھی مہمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے ورنہ وہ قیدی بن جاتے ہیں۔ برف لینے کے لیے چلا گیا۔ یہاں کیا ہوا؟ فیلڈنگ نے پوچھا، جسے فوراً محسوس ہوا کہ کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ سفر کے دوران مس ڈیرنگ مسلسل پکنک کے بارے میں بات کرتی رہی تھی۔ اسے ایک غیر متوقع لطف کہا کہ وہ ہندوستانیوں کو زیادہ پسند کرتی ہے جو اسے اپنی تقریبات میں مدعو نہیں کرتے۔ مسز مور اپنی ٹانگ کو جھلاتی ہوئی بیٹھی تھی اور اداس اور بے وقوف لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، مس ڈیرک انتہائی غیر اطمینان بخش بے چین ہے، ہمیں جلدی میں ہی ہوتی ہیں، ہمیشہ کچھ نیا چاہتی ہیں، وہ دنیا میں کچھ بھی کر لیں گی سوائے اس کے کہ واپس جائیں اس ہندوستانی خاتون کے پاس جو انہیں تنخواہ دیتی ہے۔ فیلڈنگ، جو مس ڈیرک کو ناپسند نہیں کرتا تھا، نے جواب دیا، جب میں اسے چھوڑا وہ بالکل جلدی میں نہیں تھی، چندر پور واپس جانے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، میرے خیال میں یہ مس کوسٹڈ کی جلد بازی تھی۔ ایڈیلا، وہ تو کبھی بھی جلدی میں نہیں رہی۔ بوڑھی عورت مسز مور نے تیزی سے کہا، میں کہتا ہوں یہ بات آخر کار ثابت ہو جائے گی کہ مس ایڈیلا کوسٹڈ کی خواہش تھی، حقیقت میں مجھے یہی معلوم ہوتا۔ اسکول ماسٹر نے اپنی بات پر اعتراض کیا، وہ ناراض تھا خاص طور پر اپنے آپ سے کہ اس نے ایک ٹرین چھوڑی جو اس سے کبھی نہیں ہوتا تھا، جب پہنچا تو دوسری بار عزیز کے انتظامات کو بگاڑ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کوئی دوسرا بھی اس غلطی میں شریک ہو۔ اس نے مسز مور کی طرف کسی حد تک غصے سے دیکھا۔ عزیز ایک شاندار آدمی ہے، اس نے اعلان کیا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ہماری پکنک کو کامیاب بنانے کے لیے بے انتہا محنت کی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بہت کم جانتے تھے اور ایک ہندوستانی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آنے پر کچھ عجیب محسوس کر رہے تھے۔ نسل کا مسئلہ باریکیوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ان کے معاملے میں ایک طرح کا حسد اور باہمی شبہ میں بدل چکا تھا۔ اس نے اس کے جوش و خروش کو بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ بمشکل بولی، عزیز ان دونوں کو ناشتہ کروانے لے آیا۔ مس ایڈیلا کوسٹڈ کے بارے میں بالکل یہ قدرتی بات ہے کیونکہ اس کو اپنے ذہن میں سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اپنے گائیڈ سے ایک دلچسپ بات چیت بھی کر رہے تھے۔ گاڑی نظر آنے پہ اس نے اپنے دوست کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اور اس نے ترتیب سے ادھر ادھر ٹھیک سے وہ ان کی بہت عزت کرنا چاہتا تھا، چند حقیقی الجھنیں بھی تھیں۔ اس نے ان کو ان کے قریب ترتیب دینا شروع کر دیا جیسے زمین کو گھاس پھوس سے صاف کرتا ہے۔ ناشتے کے ختم ہونے سے پہلے اس نے کئی جھوٹ بھی بول دیے کہ وہ اپنے دوست کے پاس چلی گئی، اپنے دوستوں کے پاس، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ انہیں دونوں سے محبت تھی، اس لیے توقع کر رہا تھا وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے۔ فیلڈنگ نے دشمنی سے سوچا تھا، مجھے معلوم تھا یہ عورتیں مسائل پیدا کریں گی، اور مسز مور نے سوچا یہ آدمی جس نے ٹرین چھوڑی ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچیں کمزور تھی۔ غار میں بے ہوشی کے بعد وہ لاپرواہی میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے ابتدائی ہفتوں کا شاندار ہندوستان اپنی ٹھنڈی راتوں اور لامحدودیت کے قابل قبول اشاروں کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ فیلڈنگ ایک غار دیکھنے کے لیے اوپر چلا گیا، اس غار نے اسے متاثر نہیں کیا۔ پھر وہ ہاتھی پر سوار ہوئے پکنک کا قافلہ گلیارے سے باہر نکلتے ہوئے پہاڑ کی ڈھلوان کے نیچے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرم ہواؤں کا جھونکا پیچھا کرتے رہے، وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے گاڑی چھوڑی تھی۔ اب ناگوار خیال ان کے ذہن میں آیا، عزیز بالکل کہاں کیسے تم نے مس کوسٹڈ کو چھوڑا تھا؟ فیلڈنگ نے پوچھا۔ تو اس نے خوشی سے کاوا ڈول کی طرح، لیکن کیسے؟ اس جگہ پر پتھروں کے درمیان ایک دراڑ یا کریز دکھائی دے رہی تھی، یہ کیکٹس سے بھرا تھا، شاید گائیڈ نے اس کی مدد کی ہو۔ وہ بالکل بے مددگار تھا۔ کیا اوپر نکلنے کا راستہ ہے؟ لاکھوں راستے ہیں میرے پیارے دوست۔ فیلڈنگ کو کریز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، ہر دوسری جگہ چمکتی ہوئی چٹان زمین میں غرق ہو رہی تھی۔ لیکن تم نے ان کو حفاظت تو جاتے دیکھا ہے؟ ہاں، وہ مس ڈیرک اور وہ گاڑی میں جاتے ہو، پھر گائیڈ تمہارے پاس آیا؟ بالکل، سگریٹ ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بیمار نہیں تھی۔ انگریز نے بات جاری رکھی۔ کریز ایک چھوٹے دریا کی شکل میں میدان میں جاری تھی، یہ پانی گنگا کی طرف بہہ رہا تھا۔ اگر وہ بیمار ہوتی تو مجھے بلاتی تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم فکر مند ہو، آؤ کوئی اور بات کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ مس ایڈیلا کوسٹ ہمیشہ اپنی مرضی کرنے والی تھی، یہی ہمارا انتظام تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم میری خاطر فکر مند ہو، لیکن حقیقت میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ میں تمہاری خاطر فکر مند ہوں، میرا خیال ہے لوگوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، فیلڈنگ نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اسے تمہاری
پارٹی سے اچانک بھاگنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی مس ڈیرک کو اس کی مدد کرنے کا کوئی حق تھا۔ عام طور پر بہت حساس ہونے کے باوجود عزیز اس وقت نہایت پرسکون تھا۔ اسی کی خوشی کی پروازیں رک نہیں رہی تھی کیونکہ وہ ایک مغل بادشاہ تھا جس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ہاتھی پر بٹھایا، مارا بار کے پہاڑوں کو دکھایا اور ایک بار پھر اپنے سلطنت کے صوبوں کی خستہ حالی، میدان کی بے ترتیبی، چلتے ہوئے برتن، سفید مزار، چھوٹی قبریں، نرم آسمان اور ایک سانپ جو ایک درخت کے مانند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے مہمانوں کو جتنا بہتر طریقے سے وقت دے سکتا تھا دیا۔ مسز مور سو رہی تھی، عہدے کے سلاخوں کے ساتھ جھولتی ہوئی۔ محمد لطیف نے اسے نہایت احترام کے ساتھ سہارا دیا تھا اور اس کے اپنے پاس فیلڈنگ بیٹھا تھا جسے اب وہ سیریل کے طور پر سوچنے لگا تھا۔ عزیز، کیا تم نے کبھی سوچا یہ پکنک تمہیں کتنے میں پڑی ہوگی؟ شش میرے پیارے دوست، اس بات کا ذکر نہ کرو۔ سینکڑوں روپے، مکمل حساب بہت خوفناک ہوگا۔ میرے دوستوں کے خادموں نے مجھے دائیں بائیں سے لوٹا اور جہاں تک ہاتھی کا تعلق ہے تو وہ بظاہر سونے کا کھاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس بات کا ذکر نہیں کرو گے اور ایمیل براہ کرم محفوظات استعمال کرو گے۔ ایک دوسرے کو بہت کم جانتے تھے اور ایک ہندوستانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ جانے پر تھوڑا عجیب محسوس کر رہے تھے۔ نسلی مسئلہ، کبھی کبھی نازک صورتحال، وہ ان دونوں سے محبت کرتا تھا۔ فیلڈنگ نے غار دیکھنے کے بعد پھر وہ عزیز کو اس نے زیادہ بات نہیں کی۔ پھر وہ مجھے امید ہے وہ بیمار نہیں ہوگی۔ ہاں صحیح تو یہی لگتا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز جو عموماً بہت حساس ہوا کرتا تھا اب ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ اس کے اٹھانے والے پروں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں واقعی خوش ہوں۔ اس نے کہا میں نے اپنے مہمانوں کو سکون دیا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں انہیں ملازم رکھوں۔ میرا کزن اگر پیسہ جاتا ہے تو پیسہ واپس آتا ہے۔ میری کہاوتیں ایک پائی بچائے گی نہیں بچائے گی، اور لیکن یہ پکنک انگلستان یا انڈین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ در حقیقت یہ دوستوں کی ایک مہم بازی تھی۔ یوں یہ قافلہ ختم ہوا۔ کچھ حصہ خوشگوار نہیں تھا، کچھ تھا۔ برہمن باورچی کو اٹھا لیا گیا، ٹرین پہنچ گئی اپنی جلتی ہوئی گردن کو میدان کے اوپر دھکیلتی ہوئی، اور 20ویں صدی نے 16ویں صدی کی جگہ لے لی۔ مسز مور اپنے ڈبے میں داخل ہوئیں۔ تینوں آدمی اپنے ڈبے میں گئے، شٹرز ٹھیک کیا، الیکٹرک فین چلایا، کچھ نیند لینے کی کوشش کی۔ شام کی دھندلاہٹ میں سب مردہ جسموں کی طرح دکھائی دیا، خود ٹرین بھی کوئی مردہ ہی لگ رہی تھی حالانکہ وہ حرکت کر رہی تھی۔ سائنس کے شمال سے آنے والا تابوت جو دن میں 4 بار مناظر پریشان کرتا تھا، اور جب اس نے مارا بار کو چھوڑتا تو ان کی ناپسندیدہ چھوٹی کائنات بھی غائب ہو گئی، اور دور سے دیکھے جانے والے مارا بار کے پہاڑوں نے دوبارہ وہی جگہ لے لی جو کسی حد تک محدود اور کچھ رومانوی بھی لگ رہے تھے، جبکہ قریب جانے پر ایسا نہیں تھا۔ ٹرین ایک بار پھر ایک پمپ کے نیچے رکی تاکہ اپنے ٹینڈر میں کوئلے کے ذخیروں کو بھگو سکے۔ پھر اسے فاصلے میں مرکزی لائن نظر آئی۔ اس نے ہمت پکڑی اور آگے بڑھتے ہوئے سول اسٹیشن کے گرد گھومتے ہوئے لیول کراسنگ عبور کرتے ہوئے کھڑکھڑاتے ہوئے رک گئی۔ چندرپور مہم ختم ہو چکی تھی، اور جیسے ہی ختم ہوئی، جیسے ہی وہ اندھیرے میں بیٹھے اور عام زندگی میں نکلنے کی تیاری کی، اچانک صبح کی طویل کیفیت، عجیب کیفیت ٹوٹ گئی۔ مسٹر ہک، پولیس انسپکٹر نے ان کے ڈبے کا دروازہ زور سے کھولا اور تیز آواز میں کہا، ڈاکٹر عزیز، مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ہیلو، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ فیلڈنگ نے فوراً صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب یہ میرے پاس احکامات ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کس الزام میں انہیں گرفتار کر رہے ہو؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نام بتاؤ۔ مجھ سے ایسے بات نہ کرو، اپنا وارنٹ پیش کرو۔ جناب معاف کیجیے، ان خاص حالات میں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی آپ مسٹر میکرائٹ سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ چلو عزیز پرانے دوست، فکر کی کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عزیز، کیا آپ براہ کرم آئیں؟ ایک بند گاڑی تیار کھڑی ہے۔ نوجوان نے سسکیاں بھریں۔ یہ اس کی پہلی آواز تھی اور لائن کی طرف مخالف دروازے سے باہر نکلنے کی کوئی مجھے زبردستی استعمال کرنے پر مجبور کر دے گا۔ مسٹر ہک نے روتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے، فیلڈنگ نے چیخ کر کہا اور اپنا دماغی سکون کھونے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے کسی اسکینڈل کے شروع ہونے سے پہلے پکڑ کر واپس کھینچ لے، اسے بچے کی طرح جھنجھوڑا۔ ایک لمحہ بعد پھر باہر ہوتا، سیٹیاں بج رہی، ایک شکاری مہم چل رہی، معیاری
پیارے دوست، ہم میکرائڈ کے پاس ساتھ چل رہے ہیں، جانچیں گے کہ کیا غلط ہوا۔ وہ ایک شریف آدمی ہے اور یہ سب غیر ارادی ہے، وہ معذرت کرے گا، کبھی بھی مجرم کی طرح عمل نہیں کرے گا۔ میرے بچے، میرا نام اس نے ہانپتے ہوئے کہا، جیسے اسے پروں کو توڑ دیا کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں، اپنی ٹوپی سیدھی کرو، میرا بازو تھام لو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ او خدا کا شکر ہے وہ آ رہا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ وہ دونوں دوپہر کی گرمی میں باہر نکلے، بازو میں بازو ڈالے۔ اسٹیشن پر ہلچل مچی ہوئی تھی، مسافر کلی ہر کونے سے نکل آئے، بہت سارے سرکاری ملازم اور بہت سارے پولیس والے۔ رونی نے مسز مور کی حفاظت کی، محمد لطیف رونا شروع ہو گیا، اور اسی انتشار کے درمیان راستہ بنانے سے پہلے ہی فیلڈنگ کو مسٹر ٹرٹن کی آمرانہ آواز نے بلا لیا اور عزیز اکیلا ہی جیل کی طرف چل دیا۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 17۔ کلیکٹر نے انتظار گاہ کے اندر سے گرفتاری کا منظر دیکھا تھا، اور جب اس نے جست کے چھدردار دروازے کھولے تو وہ کسی مزار میں بیٹھے ہوئے دیوتا کی طرح ظاہر ہوا۔ جب فیلڈنگ اندر داخل ہوا تو دروازے زور سے بند ہو گئے۔ ایک نوکر نے ان کی حفاظت شروع کر دی، جبکہ ایک پنکھا جو اس لمحے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، ان کے سروں پر گندے پٹیوں کو ہلا رہا تھا۔ کلیکٹر پہلے تو کچھ نہ بول سکا۔ اس کا چہرہ سفید، جنون زدہ اور خاصا خوبصورت تھا۔ وہ تاثرات جو چندر پور میں گئی تمام دنوں تک انگریزوں کے چہرے پر چھائے رہنے والے تھے، ہمیشہ بہادر بے غرض، اب وہ کسی سفید اور فیاض جذبے سے لبریز تھا۔ یقیناً وہ خودکشی کر لیتا اگر اسے لگتا کہ یہ صحیح ہے۔ آخر کار اس نے بات کی، میری پوری ملازمت میں سب سے برا واقعہ پیش آیا، اس نے کہا۔ مس کوسٹڈ کی توہین مارا بار غاروں میں کی گئی ہے۔ او نہیں، دوسرا شخص ہانپتے ہوئے بولا، جیسے کہ اسے متلی آ رہی ہو۔ وہ بچ گئی خدا کے فضل سے۔ نہیں، لیکن عزیز، نہیں، اس نے سر ہلایا۔ بالکل ناممکن، مزاح کا خیز۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ تمہیں ذلت سے بچایا جا سکے جو تمہیں پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے اس کے ساتھ دیکھے جانے سے جڑ سکتی تھی، ٹرٹن نے کہا، اس کے احتجاج کی طرف توجہ دیے بغیر بلکہ اسے سنے بغیر۔ وہ بار بار نہیں کہتا رہا جیسے کوئی بیوقوف، وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پاگل پن کا سیلاب ان سب کو ڈبونے کی کوشش کر رہا، اسے کسی نہ کسی طرح واپس اپنی گہرائی میں دھکیلنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ وہ اس پاگل پن کو نہیں سمجھتا تھا، وہ ہمیشہ سمجھداری اور خاموشی سے چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ کوئی مشکل خود بخود ہی حل ہو جاتی۔ یہ ذلت آمیز الزام کس نے لگایا ہے؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ مس ڈائریک اور خود متاثرہ لڑکی نے۔ وہ تقریباً ٹوٹ گیا، لڑکی کا نام دہرانے سے قاصر۔ کیا مس کوسٹڈ نے خود واضح طور پر ان پر الزام لگایا؟ اس نے سر ہلایا اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تو پھر وہ پاگل ہے۔ میں تمہاری آخری بات برداشت نہیں کر سکتا، کلیکٹر نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ غصے سے کانپتے ہوئے بولا، تم اسے فوراً واپس لو گے؟ یہ وہ قسم کی بات ہے جو تم چندر پور آنے کے بعد سے بار بار کہتے رہے ہو۔ مجھے بے حد افسوس ہے، یقیناً میں بلا شرط اسے واپس لیتا ہوں کیونکہ وہ خود آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ برائے مہربانی مسٹر فیلڈنگ، آپ کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کے لہجے میں بات کریں؟ یہ خبر مجھے بہت زیادہ پریشانی دے رہی ہے، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر عزیز کوئی مجرم ہے۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ یہ توہین کی شدت کو مزید بڑھانے کے مترادف ہے۔ اگر میں کہنے کی اجازت لوں تو ایسا نہیں ہے، فیلڈنگ نے کہا۔ وہ بھی سفید پڑ چکا تھا مگر وہ بدستور اپنی بات پر قائم تھا۔ میں ان دونوں خواتین کی نیک نیتی پر کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن جو الزام وہ عزیز پر لگا رہی ہیں وہ کسی غلط فہمی پر مبنی ہے، اور 5 منٹ میں یہ صاف ہو جائے گا۔ ان کا رویہ بالکل فطری ہے۔ اس کے علاوہ میں اتنی گھناؤنی حرکت کرنے کے قابل انہیں نہیں سمجھتا۔ یہ واقعی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ دوسرے کی پتلی کاٹدار آواز سنائی دی۔ واقعی میں نے اس ملک میں 25 سال کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ وہ رکا اور 25 سال کے الفاظ نے انتظار گاہ کو بھر دیا۔ اپنی صد مہری اور تنگ دلی کے ساتھ، میں ان 25 سالوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان سماجی قربت کے نتائج میں
تباہی کے سوا بھی کچھ نکلا ہو۔ میل جول، جی ہاں، اخلاق بالکل، لیکن قربت کبھی نہیں۔ میری ساری اتھارٹی اس کے خلاف ہے۔ میں 6 سال سے چندر پور کا انچارج ہوں۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اگر باہمی احترام و عزت موجود ہے تو اس سادہ اصول کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہی ہے۔ اس نے آنے والی روایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک لمحے میں وہ کچھ دیکھا جو دیکھ لیا جو دیکھا جاتا ہے۔ برسوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ میرے ضلع کا اچھا نام ایک نسل کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ میں اس دن کے کام کا انجام نہیں دیکھ سکتا۔ مسٹر فیلڈنگ، آپ جو جدید خیال سے بھرے ہیں شاید آپ دیکھ سکتے ہوں۔ کاش میں نے کبھی بھی اس دن کی شروعات نہ دیکھی ہوتی۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ میرے لیے خاتمہ ہے کہ ایک خاتون، ایک نوجوان خاتون جو میرے سب سے قیمتی ماتحت سے منسوب ہے، وہ انگریز لڑکی جو ابھی انگلینڈ سے آئی ہے، وہ یہ دن دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں۔ اپنے ہی جذبات میں الجھ کر وہ رونے لگا۔ جو کچھ اس نے کہا وہ وقار سے بھرا تھا اور دردناک بھی۔ لیکن اس کا عزیز سے کوئی تعلق تھا بھی کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر فیلڈنگ صحیح تھا، کسی المیہ کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنا ناممکن ہے، اور جہاں ٹرٹن نے لڑکی کا بدلہ لینے کا وہاں فیصلہ کیا، وہاں فیلڈنگ نے آدمی کو بچانے کی امید رکھی تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا اور مکبرائٹ سے بات کرنا چاہتا جو ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ رہا تھا اور عمومی طور پر معقول بھی تھا، اور کسی بھی صورت اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ میں خاص طور پر آپ کے خاطر نیچے آیا ہوں، جبکہ بیچارہ مسٹر ہسلپ اپنی ماں کو لے جانے میں مصروف تھا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سے دوستانہ اقدام کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہوا اور پھر سے اپنے جذبات کو بے قابو چھوڑ دیا۔ جب اس نے نالیوں میں سوتے ہوئے مزدوروں کو یا اپنی چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر بیٹھے دکانداروں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، آخر کار میں نے جان لیا کہ تم لوگ کیسے ہو۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، تمہیں چیخنا ہوگا۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 18۔ مسٹر مکبرائٹ، جو کہ ضلع کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے، چندر پور کے حکام میں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والے اور بہترین تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے بہت کچھ پڑھا اور سوچا تھا، اور ایک کچھ ناخوشگوار شادی کی وجہ سے انہوں نے زندگی کا ایک مکمل فلسفہ بھی تیار کر لیا تھا۔ ان میں طنز کی بہت سی خصوصیات موجود تھیں، مگر بدتمیزی کی ان میں کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کبھی اپنا غصے میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتے تھے یا بدتمیز نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے عزیز کو شائستگی سے وصول کیا، تقریباً حوصلہ افزائی دینے والے انداز میں۔ مجھے آپ کو اس وقت تک روکنا ہوگا جب تک آپ کی ضمانت نہیں ہو جاتی، انہوں نے کہا، مگر کوئی شک نہیں کہ آپ کے دوست اس کے لیے درخواست دیں گے اور یقیناً انہیں آپ سے ملنے کی اجازت ہوگی اصولوں کے تحت۔ مجھے کچھ معلومات دی گئی ہیں اور مجھے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میں آپ کا جج نہیں ہوں۔ عزیز روتا ہوا لے جایا گیا تھا۔ مسٹر مکبرائٹ اس کے زوال پر حیران تھے، مگر کوئی بھی ہندوستانی ان کے لیے حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس موسمیاتی علاقوں کے بارے میں ایک نظریہ تھا۔ یہ نظریہ کچھ اس طرح تھا کہ تمام بدقسمت مقامی لوگ دل سے مجرم ہیں۔ اس کی سادی وجہ یہ ہے کہ وہ ارض البلد کے جنوب میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ ان کے پاس کتے کی طرح بھی موقع نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہاں بس بھی جائیں تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ کراچی میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہی نظریے کی نفی کرتے تھے۔ کبھی کبھار اس بات کو ایک اداس خاموش مسکراہٹ کے ساتھ تسلیم بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور پکڑا گیا، انہوں نے سوچا۔ جب وہ مجسٹریٹ کے لیے اپنا بیان تیار کرنے کے کام میں مصروف تھے، انہیں فیلڈنگ کی عام نے ان کے کام سے روک دیا۔ انہوں نے جو کچھ جانا بغیر کسی جھجک کے بتایا۔ مس ڈیری خود ان کی کار میں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے لے کر آئی تھی، اور مس کوسٹر اور وہ دونوں خوفناک حالت میں تھی۔ وہ سیدھا ان کے بنگلے کی طرف گئی تھی جہاں وہ موجود تھے، اور وہیں پر انہوں نے الزام تحریر کیا اور ریلوے اسٹیشن پر گرفتاری کا انتظام کر لیا۔ اصل الزام کیا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوا اور بیہودہ انداز میں پیش قدمی کی۔ اس نے اپنے فیلڈ گلاس سے اس پر حملہ کیا اور اس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور پٹی ٹوٹ گئی۔ اس طرح وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ ابھی ہم نے اس کی تلاشی لی تو وہ اس کی جیب میں تھی۔ اوہ نہیں، یہ معاملہ 5 منٹ میں صاف ہو جائے گا، فیلڈنگ نے پھر سے چیختے ہوئے انہیں دیکھا۔ پٹی ابھی حال ہی میں ٹوٹی تھی اور اینک کی آنکھ والی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ ثبوت کی منطق یہ کہہ رہی تھی کہ وہ قصوروار ہے۔ کیا اس نے کچھ اور کہا؟ ایک گونج تھی جس سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا آپ ان غاروں میں گئے تھے؟ میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا اور وہاں گونج تھی۔ کیا وہ اس کی نروسیت کو بڑھا گئی؟ میں اس سے زیادہ سوال نہیں کر سکا۔ اسے
گواہی کے کٹہرے میں کافی کفت جھیلنا پڑے گا۔ یہ آنے والے ہفتوں میں ناقابل برداشت ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مارا بار کی پہاڑیوں ان میں جو کچھ بھی ہے سمندر کی تہہ میں چلا جائے۔ ہر شام انہیں کلب سے دیکھا جائے گا۔ بس وہ ایک بے ضرر سا نام تھے۔ ہم ابھی ہی شروع کر رہے ہیں کیونکہ ایک وزٹنگ کارڈ لایا گیا۔ وکیل محمود علی جو قیدی کے قانونی مشیر تھے انہوں نے اسے ملنے کی اجازت طلب کی۔ مک برائڈ نے گہری سانس لی، اجازت دی اور بات جاری رکھی۔ میں نے مس ڈیرک سے مزید سنا، وہ ہم دونوں کی پرانی دوست ہیں اور آزادانہ بات کرتی ہیں۔ تو ان کا بیان ہے کہ آپ کیمپ میں تلاش کرنے گئے تھے۔ تقریباً فوراً اس نے دیکھا کہ پتھر کاوا ڈول پر گر رہے ہیں اور مس کوسٹڈ ایک کھڑی ڈھلوان سے سیدھا نیچے اتر دیکھا۔ وہ ایک قسم کی نالی سے اوپر چڑھی تھی اور اسے تقریباً ختم شدہ حالت میں پایا۔ ان کی ٹوپی اتری ہوئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا؟ فیلڈنگ نے مداخلت کی۔ نہیں، وہ کچھ کیکٹس کے درمیان جا پہنچی تھی۔ مس ڈیرک نے عین وقت پر پہنچ کر ان کی جان بچائی اور وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ مس ڈیرک نے انہیں کار تک پہنچایا اور مس ایڈیلا کوسٹر بھارتی ڈرائیور کو برداشت نہیں کر سکی، چیختی رہی، اسے دور رکھو، اسے دور رکھو۔ یہ وہ بات تھی جس نے ہمارے دوست کو سمجھنے پہ مجبور کیا اور وہ اس کو سیدھا ہمارے بنگلے پر لے آئے۔ اب وہیں موجود ہیں۔ یہی ہے کہانی جتنی کہ میں ابھی تک جانتا ہوں۔ تو اس نے ڈرائیور کو آپ سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے بہت سمجھداری سے کام دیا۔ میرے خیال میں مس ایڈیلا کوسٹر سے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس نے اچانک پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہوگا۔ مجھے ڈر تھا آپ یہی کہیں گے۔ میں بہت خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان سے مل سکوں۔ وہ کسی سے ملنے کی حالت میں نہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسے اچھی طرح نہیں جانتے۔ بامشکل ہی، لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی خوفناک وہم کا شکار ہے۔ وہ بیچارہ لڑکا عزیز بالکل بے قصور ہے۔ پولیس والے نے حیرت سے چونک کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آیا کیونکہ وہ اپنی ترتیب میں خلل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے، اس نے کہا۔ اپنے سامنے پڑے ہوئے دستخط شدہ بیان کی طرف مدد کے لیے دیکھا۔ وہ فیلڈ گلاسز نے مجھے ایک لمحے لیے پریشان کر دیا تھا، لیکن میں نے بعد میں سوچا یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ان کی اینک اپنی جیب میں کیوں ڈال لیتا؟ میرے خیال میں یہ ممکن ہے۔ مجھے ڈر ہے جب کوئی ہندوستانی بگڑ جاتا ہے تو وہ نہ صرف برا ہوتا بلکہ بہت عجیب ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ جرم کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ انگریزی جرائم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہاں کی نفسیات بالکل مختلف ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں اب اگلی بات یہ کہیں گے کہ وہ بالکل معمول کی حالت میں تھا جب وہ پہاڑی سے نیچے آ کر آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس میں کوئی وجہ نہیں وہ ایسا نہ ہو۔ کسی بھی بغاوت کے ریکارڈ کو پڑھ لیں جو کہ بھگوت گیتا کے بجائے آپ کی بائبل ہونی چاہیے اس ملک میں، حالانکہ مجھے یقین نہیں ایک دوسرے قریب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا میں شفاق نہیں ہو رہا؟ لیکن دیکھیں فیلڈنگ، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ ایک اسکول ماسٹر ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں سے بہترین حالت میں ملتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو غلط فہمی میں ڈالتی ہے کہ تمام ہندوستانی بچوں کی طرح دلکش ہیں، لیکن میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو مرد بن چکے ہیں۔ مثال پر اب اسی عزیز کو دیکھیے، اس نے عزیز کی جیب کی چیزیں دکھائی۔ میں ان چیزوں کا جائزہ لے رہا ہوں، یہ کوئی اصلاحی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں ایک خط ہے جو ایک ایسے دوست کی طرف سے ہے جو غالباً کوٹھا چلاتا، اور یہ مجھے ان کے نجی خطوط کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، یہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس سے ان کی اخلاقیات ظاہر ہوں گی۔ وہ کلکتہ میں عورتوں سے ملنے کا بھی بندوبست وغیرہ کرتا تھا۔ اچھا بس مسٹر مکرائڈ نے بات روک دی، بھول بھلائیوں اس کے الجھتے ہوئے۔ ان کے نزدیک بالکل واضح تھا کہ کوئی بھی دو صاحبان کو کسی بھی ہندوستانی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اسے بانٹنا چاہیے۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اعتراض کہاں پیدا ہو۔ شاید آپ کے پاس ایک جوان آدمی پر پتھر پھینکنے کا حق ہے کہ وہ ایسا کریں، مگر میرے پاس نہیں۔ میں بھی ان کی عمر میں ایسا ہی تھا، پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ بات چیت نے ایک ناپسندیدہ رخ اختیار کر لیا تھا۔ اب اسے فیلڈنگ کی اگلی بات بھی پسند نہیں آئی۔ کیا واقعی مس ایڈیلا کوسٹر سے میں نہیں مل سکتا؟ کیا آپ یقین سے یہ بات جانتے ہیں؟ فیلڈنگ نے کہا، آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کے دماغ میں مسٹر فیلڈنگ کیا چل رہا ہے؟ آخر آپ اسے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں اس امید پر ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ اس سے پہلے کہ آپ رپورٹ داخل کریں اسے مقدمے کی سماعت کے لیے بھیج دیا جائے اور پوری بات چیت برباد ہو جائے۔ دوست، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے؟ بحث کرو اس پر۔ میں اپنی
بھلائی کے لیے بس اپنی بیوی یا مس ڈیرو کو فون کر کے معلوم کر لوں، اس میں تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ ان کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے جواب دیا اور فون کی طرح ہاتھ بڑھاتے ہوئے۔ کیلنڈر ایسے معاملے کا فیصلہ فوراً کر دیتا ہے، تم یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ وہ واقعی بیمار ہے، وہ یقیناً انکار کر دے گا، بس اس مقصد کے لیے وہ موجود ہے۔ دوسرے نے مایوسی سے کہا۔ جیسا کہ توقع تھی جواب واپس آیا، میجر مریض کو پریشان کرنے کے حق میں نہیں تھا، میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا تھا، یقیناً وہ عزیز ہی تھا جو اس کے پیچھے غار میں گیا ہے، ممکن ہے میری بیوی اس سے پوچھ لے، مگر میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص جو اس پہ یقین رکھتا ہو کہ اس سے سوال کرے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو ہندوستانیوں پر یقین نہیں رکھتے؟ خیر وہ اپنی کہانی خود تو بتا ہی رہی ہے نا، مجھے معلوم ہے، مگر وہ کہانی تمہیں بتا رہی ہے۔ میک برائڈ نے اپنی بھویں اٹھا کر کہا، یہ ذرا زیادہ باریک بینی ہے، بہرحال مسٹر کیلنڈر تمہاری سے ملاقات کے حق میں نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے پوری صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک کارڈ دفتر میں لایا گیا، حمید اللہ کا مخالف فوج اکٹھی ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی یہ رپورٹ مکمل کرنی ہے فیلڈنگ، کاش تم ایسا نہ کرتے۔ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ معاملات نہایت خوشگوار ہونے کے ساتھ نہ تباہ کن بھی ہیں، ہم بہت بھیانک حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں تمہارے قیدی کو دیکھ سکتا ہوں؟ شاید تذبذب میں پڑ گیا، اس کے اپنے لوگ تو اس کے رابطے میں ہیں۔ خیر وہ جب اس کے ساتھ فارغ ہو جائے میں تمہیں انتظار نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم تمہاری اہمیت کسی بھی ہندوستانی وزٹر سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے، میرا مطلب ہے فائدہ کیا؟ خود کو اس مصیبت میں مسٹر فیلڈنگ مت الجھاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے قصور ہے۔ بے قصور یا قصور، خود کو اس سے مت الجھاؤ کیونکہ اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فائدہ؟ وہ چلایا اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے تمام راستے بند ہو رہے ہیں۔ انسان کو کبھی کبھار سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم مجھے تو ہوتی ہے۔ نہ میں اسے مل سکتا ہوں، نہ میں اب وہ مجھ سے مل سکتا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا اسے لے کر تمہارے پاس آؤں گا، مگر مسٹر ٹرٹن نے وہ قدم بھی نہیں بڑھانے دیا۔ یہ تو بڑے صاحب قسم کا کام ہے، اس نے جذباتی انداز میں کہا، اور کوشش کرتے ہوئے کہ بے جا سرپرستی نہ لگے۔ اس نے میز کے طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہوگا میرے دوست، مجھے ڈر ہے، میں عمر سے تم سے چھوٹا ہوں مگر ٹھیک ہے، مگر خدمات میں بڑا ہوں۔ تم اس زہریلے ملک کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جس طرح میں جانتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے ماننا پڑے گا کہ اگلے چند ہفتوں میں چندر پور کی عمومی صورتحال بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ یہی تو میں نے تمہیں بتایا ہے، مگر ایسے وقت میں کوئی ذاتی نظریات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو شخص پلان پر نہیں چلے گا وہ کھو جائے گا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، نہیں تم مکمل طور پر نہیں سمجھے۔ وہ صرف خود کو ہی نہیں کھوتا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اگر تم اس لائن کو چھوڑو گے تو لائن میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس نے وکیلوں کے کارڈوں کی طرف اشارہ کیا، اپنی تمام نظریں اس خلا پر لگا دیں، مجسٹریٹ کے حکم پر ہی تم صرف اسے دیکھ سکتے ہو۔ یہ تو سکون بخش بات ہے۔ میک برائڈ نے ناقابل یقین مسکراہٹ دی اور درازوں میں چھان بین کرنے لگا۔ اس کا چہرہ تجسس سے بھر گیا تھا اور کسی حد تک وحشیانہ ہو گیا تھا۔ بیوی، میں واقعی ان بیویوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ فیلڈنگ نے اس کی جیب سے نکلی تصویر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی تصویر ہے۔ بیوی، واقعی میں ان بیویوں کو جانتا ہوں، وہ سوچ رہا تھا۔ بلند آواز میں اس نے کہا، خیر اب تمہیں جانا چاہیے دوست، اور خدا ہماری مدد کرے، خدا ہم سب کی مدد کرے۔ جیسے اس کی دعا قبول ہوگی، اور اچانک مندر کی گھنٹی کی آواز گونجی۔